मसीह में आप सबकी सलामती हो। ये लिखा है कि 25 असबाग की सीरीज में आज पहले सबक के साथ हम बढ़ेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शेगा और आज का पैगाम इंतहाई जो है वो ज़रूरी होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं। पहला सबक जिसका उन्वान ये, क्या खुदा पर भरोसा किया जा सकता है? क्या खुदा वाकई भरोसे के लायक है? हम किस तरह खुदा पर भरोसा कर सकते हैं? आइए आज इस खूबसूरत पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं। देखें, 2009 में एक अमरीकी ताजर था, उसे 150 साल की सज़ा सुना दी गई। उस असासा जात की जो इंतज़ामी कंपनी, उसने हज़ारों सार्फिन को एक बड़ी रकम से धोखा दिया था। जिन लोगों ने अपनी बड़ी मेहनत की जो कमाई है उसके स्पुर्द की थी, उनसे बड़ी खियानत की गई। एतमाद जिंदगी के सबसे ज़रूरी अनासर में से एक है। जब हम एक अपनी टूटी हुई प्रोडक्ट किसी भी सर्विस कंपनी के हवाले करते हैं तो हमें इस बात का मुकम्मल यकीन है कि उसकी मरम्मत करके हमें वापस कर दी जाएगी, इसलिए हम उसे उनके साथ जो है छोड़ देते हैं। अब ऐसा ही होता है जब हम किसी बैंक में अपनी बड़ी रकम जमा करवाते हैं। हम उनको बिला झिझक अपनी जो है रकम सौंप देते हैं, पकड़ा देते हैं, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि हम उसे बाद में दोबारा निकलवा भी सकते हैं। लिहाजा एतमाद हर चीज़ से ज़्यादा अहम है जो हमें करना पड़ता है। ये बात हमारे ईमान पर भी सादक आती है। ईमान की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ऐसे खुदा पर कैसे यकीन करें जिससे हम कभी ज़ाती तौर पर कभी मिले नहीं, हमने कभी ज़ाती तौर पर उसको देखा नहीं। हम कैसे मान सकते हैं कि खुदा जिसने सारी कायनात और उसमें जो कुछ मौजूद है वो सब कुछ पैदा किया? हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि बाइबल जो है, बाइबल वाकई वो किताब है जो खुदा ने हमें दी है? इसी सिलसिले में यसाया 46 बाब उसकी 9 ता 10 आयत जो है वो बड़ा बेहतरीन जवाब फराम करती है। अगर आप उसको पढ़ें, खुदा ये जाहिर करता है कि वो मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात की पेशगोई जो है करने से पहले ही काबिल एतबार है। खुदा काबिल एतबार है। मिसाल के तौर पर हम कदीम बाबल बादशाह नबूकदनेस्सर की कहानी पर ज़रा गौर करते हैं। तख्त पर चढ़ने के 2 साल के बाद नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो है वो एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब उसने उसको बहुत परेशान कर दिया, इतना परेशान कि उसकी रूह जो है वो बेचैन रहना शुरू हो गई और वो सो नहीं था सकता। जब वो बिल्कुल बेदार हुआ, अपने ख्वाब से उठा, तो उसको एहसास हुआ कि शायद उसने किसी बड़ी अहम चीज़ को जो है वो देखा था। अब वो उसकी तफसीलात को याद नहीं कर सकता और ना वो उसका मतलब समझ सकता है, तो अब वो बड़ा परेशान है। लेकिन आप देखें इसी वाकया में कि खुदा क्या करता है, अपने बंदा दानियल के जरिया ख्वाब के वो तमाम तफसीलात और सब कुछ जो है वो उसको बयान करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उस बुतप्रस्त बादशाह ने अपनी रोया में सोने, चांदी, तांबे और लोहे से बनी हुई एक बड़ी मूरत जो है वो देखी। लेकिन सबसे अहम बात यह कि उसने एक पत्थर को भी देखा जो बगैर इंसानी हाथों से काटा गया और वो उस मुजस्मे के वो लोहे और मिट्टी के पांव पर जाकर मारा गया और जिससे वो सारा मुजस्मा जो है वो टूट गया और बाद में वो जो पत्थर है एक बड़ा पहाड़ जो है वो बन जाता है, जिसने सारी ज़मीन को जो है वो भर दिया, सारी ज़मीन पर वो फैल गया। दानियल ने फिर ख्वाब की ताबीर भी बताई उस बादशाह को कि आए बादशाह, सोने का सर आप हैं। यसाया नबी ने पहले ही बाबल को एक बड़े सुनहरी शहर के तौर पर जो है वो बयान किया था और दर हकीकत नबूकदनेस्सर बादशाह जो था, बाबल की सरजमीन जो है वो बड़ी मजबूत और ताकतवर कौम थी। उसकी बड़ी दीवारों की ऊंचाई 60 मीटर से ज्यादा थी, जो कि 2 रथों के ऊपर चलने के लिए काफी चौड़ी थी। उसके दरवाजे बड़े ठोस कांसी के बने हुए थे। शहर में तकरीबन 20 साल तक रहने के लिए काफी खुराक और सामान को जखीरा किया गया था और दरियाए फरात वहीं से गुजरता जो लोगों को पानी फराहम करने के लिए उनकी जिंदगियों की यकीन दहानी थी। किसी को यकीन नहीं था कि बाबल कभी तबाह भी हो सकता है, लेकिन फिर भी दानियल ने पेशगोई की
کہ بابل کے بعد ایک اور بادشاہی قائم ہوگی، ایک اور بادشاہی قائم ہوگی۔ قابل ذکر بات یہ کہ یہ کمزور بادشاہی طاقتور بابلی سلطنت کا تختہ الٹ دے گی۔ تاریخ اس پیشن گوئی کی تصدیق کرتی ہے۔ بابل نے 605 سے 539 قبل از مسیح تک دنیا پر بڑی حکمرانی کی، جس کے بعد مادی اور فارسی سلطنت نے جو خواب میں چاندی کے سینے اور بازوؤں سے دکھائی دیتی تھی نے بابل کو فتح کر لیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ کہ یسایہ نبی نے بابل کے زوال سے 150 سال پہلے اس کی تباہی کی پیشن گوئی کی تھی، اور یہاں تک کہ ان لوگوں کا نام بھی لیا تھا جو اسے فتح کریں گے۔ در حقیقت مادیوں اور فارسیوں کا بادشاہ جو سائرس ہے وہ داخل ہوا اور زبردست بابل کو فتح کر کے خدا کی پیشن گوئی کو اس نے بالکل درستگی کے ساتھ پورا کیا۔ اب پیشن گوئی جو ہے وہ اگلے مرحلے میں چلی جاتی ہے۔ اب تیسری مملکت یونان کی مملکت۔ اب دیکھیں خدا کس طرح ہم ان تمام واقعہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کس طرح ہمیں آنے والے وقت کی پیش گوئیاں بتا رہے ہیں اور کس طرح ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کس طرح یقین کر سکتے ہیں۔ اب تیسری مملکت یونان۔ پیشن گوئی کا اعلان ہے کہ ایک تیسری بادشاہی جو کہ تانبے کی علامت ہے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے پیدا ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق یونان جو کہ اپنے تانبے کے زور اور ہتھیاروں کے لیے بڑا مشہور تھا نے اربیلا کی جنگ جو کہ 331 قبل از مسیح میں لڑی گئی میں فارس کو شکست دی۔ یہودی مورخ جوزفس یہاں تک کہتا ہے کہ اسکندر اعظم نے دانیل میں اس پیشن گوئی کا علم حاصل کرنے کے بعد خود کو تسلیم کر لیا کہ وہ دنیا کو فتح کرے گا، اور وہ اس نے کیا بھی۔ اب چلتے ہیں ہم چوتھی سلطنت کی طرف۔ چوتھی سلطنت روم کی سلطنت۔ پیشن گوئی جو ہے وہ چوتھی بادشاہی کی بات کرتی ہے۔ لوہے کی طرح مضبوط روم کی جو آہنی بادشاہت ہے اس نے 168 قبل از مسیح میں یونان کا تختہ الٹ دیا۔ یہ رومی سلطنت وہی طاقت ہے جس نے یسوع کے دنوں میں یہودی قوم پر حکومت کی۔ 600 سے زیادہ سالوں سے روم نے غیر متزلزل اختیار کا جو ہے وہ استعمال کیا۔ خدا کے لوگوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے ستایا۔ اب واقعات اور دانیل کی پیشن گوئی اس مرحلے کو بیان کرتی ہے۔ پاؤں اور انگلیاں جو کچھ مٹی کی تھیں، اس لیے بادشاہی جو ہے وہ کچھ جزوی طور پر بڑی مضبوط اور کچھ ٹوٹنے والی ہوگی۔ ایسا دانیل 2 باب اور 41ویں آیت میں لکھا ہے۔ روم کو کسی اور سلطنت نے فتح نہیں کیا تھا بلکہ تقسیم کیا گیا تھا۔ جرمن قبائل کی ہجرت کے ساتھ روم 10 حصوں میں بٹ گیا، جس کو ہم آج جدید یورپ کے نام سے جانتے ہیں۔ لوہے اور مٹی کا مرکب ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ یہ قومیں آپس میں اتحاد کی کوشش کریں گی، لیکن وہ کبھی بھی مستقبل میں کبھی اکٹھی اور یکجا نہیں رہیں گی۔ تاریخ اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کرتی ہے۔ شارلمین سے لے کر نپولین تک، کیسر ولیم دوم سے ہٹلر تک، سب نے یورپ کو متحد کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہر کوشش ناکام ہوئی۔ آج بھی یورپین یونین اتحاد کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، لیکن منقسم ہے، کیونکہ خدا نے پیشن گوئی کے ذریعہ اعلان کیا کہ ایسا اتحاد کبھی قائم نہیں رہے گا۔ اب آخری بادشاہت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آخری بادشاہ خدا کی ابدی حکومت اور اب تاریخ کی پیشن گوئی کا عروج آتا ہے۔ ان بادشاہوں کے، اب دیکھیں دانیل 2 باب 44ویں آیت میں، ان بادشاہوں کے دنوں میں آسمان کا خدا ایک ایسی بادشاہت قائم کرے گا جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ یہ ان تمام سلطنتوں کو کچل کر ختم کر دے گی، لیکن یہ خود ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ نبوکدنضر کے خواب میں ایک پتھر جو کہ بغیر ہاتھوں سے کاٹا ہوا تھا مجسمہ پر لگا اور ایک پہاڑ بن گیا جس نے ساری زمین کو بھر دیا۔ وہ پتھر یسوع مسیح کی نمائندگی کرتا ہے جو اس دنیا کی تاریخ کو ختم کرنے اور اپنے ارادہ کو قائم کرنے کے لیے واپس آئے گا۔
ابدی بادشاہت قائم کرے گا۔ بائبل یہ نہیں سکھاتی کہ چین یا امریکہ یا اسرائیل آخری وقتوں میں، دنوں میں دنیا پر حکومت کریں گے، بلکہ یہ واضح طور پر، ظاہری طور پر اعلان کرتی ہے کہ یسوع مسیح ہی ابدی بادشاہی قائم کرے گا، وہ تاریخ کو اپنے انجام تک پہنچائے گا اور 5ویں اور آخری بادشاہت کا افتتاح کرے گا، ایک ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب ایک اختتامی مثال کے ساتھ، میں ایک عملی سوچ کے ساتھ ایک بات آپ کے حضور رکھتا ہوں۔ میں پیشن گوئی کرتا ہوں، مثال کے طور پر تصور کریں کہ میں ابھی آپ کو 4 پیشن گوئیاں کروں گا۔ اگلے 10 منٹ میں بارش شروع ہو جائے گی۔ 10 منٹ میں بارش شروع ہونے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ 10 منٹ کے بعد طوفان بھی آ جائے گا، اور طوفان آنے کے بعد 10 منٹ کے بعد پھر برف باری شروع ہو جائے گی۔ اگر یہ باتیں بالکل اسی طرح ہوتی ہیں جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جس طرح میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ پیشن گوئی کی، تو جیسے جیسے یہ پوری ہوں گی، جیسے جیسے آپ ان کو پورا ہوتے دیکھیں گے، آپ یقین کریں گے اور پیشن گوئی پر یقین کریں گے۔ اسی طرح خدا نے ہمیں پہلے ہی ہزاروں سال کی پوری ہونے والی پیشن گوئیاں دی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا کلام قابل اعتماد ہے، اور یہ اس کا ایک ابدی بادشاہی کا آخری وعدہ جو اس نے کیا وہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اگلے 10 منٹ میں، 10 منٹ یعنی 40 منٹ کے بعد آپ کا گھر اور یہ سب کچھ جل جائے گا۔ میں یہ آپ کو پیشن گوئی کے طور پر بتاتا ہوں۔ کیا یہ آپ کو عجیب لگتا ہے؟ لیکن اس کا تصور کریں، اگر واقعی 10 منٹ کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر انتظار کرتے ہیں، اور 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں جھانک کے، اور 10 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں، اور ایسا سوچتے سوچتے طوفان وارد ہوتا ہے، طوفان آ جاتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اور وہ واقعی آ گیا۔ اور اگر یہ واقعی ظاہر ہوتا ہے تو مجھ پر آپ کا اعتماد مزید جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر آپ 30 منٹ مزید انتظار کریں گے، اور یہ سوچتے ہوئے کیا برف باری ہوگی، اور اگر واقعی برف گرتی ہے تو آپ مجھ پر پورا یقین اور بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے، اور کریں گے بھی۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 40 منٹ کے بعد آگ آ جائے گی، اور وہ آئی بھی، بالکل ویسا ہی ہوا، تو آپ کا جو میرے بارے خیال تھا وہ پختہ یقین میں بدل جائے گا، یہاں تک کہ اس کے ہونے سے پہلے ہی آپ ایک فائر اسٹیشن پر جو ہے وہ کال کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے ہمیں نبوت عطا کی ہے۔ سنہری بادشاہت، پھر چاندی کی بادشاہت، بادشاہی کی پورے ہونے والی پیشن گوئی، اور پوری تاریخ میں ایک ایک کر کے سامنے آنے والی پیشن گوئی، یہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہم آخری پیشن گوئی پر مکمل یقین کر سکیں، مسیح کی دوسری آمد کا جو ہے وہ انتظار کر سکیں، اس کا انتظار کریں اور اس پر یقین کر سکیں۔ جب ایک بت پرست بادشاہ نبوکد نظر نے یہ سب کچھ سنا تو اس نے کہا، دانیل 2 باب اور اس کے 47ویں آیت بیان کرتی ہے، یقیناً تمہارا خدا دیوتاؤں کا خدا اور بادشاہوں کا خداوند اور رازوں کا انکشاف کرنے والا ہے۔ خدا نے اس پر مستقبل ظاہر کیا، اس نے اس دنیا کی تاریخ کو دکھایا، اور یہاں تک کہ اس سیکولر بادشاہ نے بھی تسلیم کیا کہ زندہ خدا قابل اعتماد ہے۔ لہٰذا یہی اقرار ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے، یہی اقرار ہونا چاہیے، تمہارا خدا جو ہے در حقیقت تمام معبودوں کا خدا ہے، بادشاہوں کا رب ہے۔ خدا کرے کہ نبوکد نظر کی گواہی بھی ہماری گواہی بن جائے۔ خداوند آج کے پیغام سے آپ کو بڑی برکت دے، اور یقیناً آپ نے اس پہلے سبق جس کا عنوان کیا خدا پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، خدا نے تاریخ کے ساتھ ساتھ ہر گزرتے سالوں اور وقتوں کے ساتھ آپ کو اور اس دنیا کو جو ہے اپنے الہی منصوبہ جات سے آگاہ کیا ہے، اور آنے والی خبر کا جو ہے اس نے ہمیں پہلے سے اس نے ہمیں باخبر کیا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت بخشے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور آپ ہر شخص جو ہے ارادہ کرے کہ وہ ایک بندہ 10 لوگوں کو جو ہے وہ شیئر کرے گا، تاکہ
نہ محض زمین پر بلکہ آسمانی مقاموں پر خداوند آپ کو اس بہترین اور خدا کے دیے گئے پیغام کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑی برکت بخشے۔ شکریہ۔